आज प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम नासिरुल मुल्क की, जिन्होंने इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की। पीएम हाउस की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक इजलास में सेक्रेटरी दाखिला ने काबीना को मुख्तलिफ मामलात पर ब्रीफिंग दी। साथ ही डॉक्टर शमशाद अख्तर ने भी काबीना को मईशत पर ब्रीफिंग दी और निगरान वजीर आजम ने वजारत खजाना को हिदायत की कि आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जाए। साथ ही आज निगरान वजीर आजम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां असगर खान केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और जावेद हाशमी समेत तमाम अफराद को 9 जून को तहरीरी बयान जमा करने की हिदायत दे दी गई है। और आखिर में बात करेंगे पंजाब और बलोचिस्तान की, जहां निगरान वजीर आला के नामों पर अभी तक कोई इत्तेफाक ना हो सका। दोनों सूबों में हुकूमती और अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी कमेटी किसी भी नाम पर फैसला ना कर सकी, जिसके बाद अब मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। अगर आप हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर हमारा ट्विटर पे आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, और आप हमें बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, कौम को अगर रेहाम खान की वो किताब जो अभी आई नहीं है उसके मामलात से फुर्सत मिले तो 3 दिन हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि अभी केयर टेकर गवर्नमेंट आनी थी, उससे बहुत पहले हम कम अज़ कम गुज़श्ता हुकूमत की आइनी मुद्दत के इख्तिताम से 3-4 महीने पहले आदाद व शुमार के साथ मईशत को पूरी तरह न समझते हुए भी ये शोर मचाना शुरू हो गए थे कि साहब आइंदा आने वाले दिन को अच्छे नहीं हैं, दरामदात बरामदात में फ़र्क वगैरह 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 वगैरह, हम ये सारा कुछ कहते रहे। अब बदनसीबी से हमारी ख्वाहिशात के बरक्स वो चीज़ें कुछ दुरुस्त साबित होती नज़र आ रही हैं और यूँ महसूस होता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को महज निगरान होते हुए भी कुछ ऐसे फैसले लेना होंगे जो लोगों को बहुत पिंच करेंगे, तंग करेंगे और उसका ब्लो बैक भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले कि हमने अपना जो सेट कर रखा था, चूँकि अभी आया है ना गुलमी ने, हाँ जी, वो तो अभी लोग खबरनामे वगैरह में उसको देखेंगे तफसील से। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है वो किस्सा चल रहा था कि हमारे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि हमारी जो असम्बली गई है, अब इसमें एक बहुत नामुनासिब बात है। उस असम्बली में ये वही बात है जो वो एक मरतबा बात नहीं चली थी कि जी हलफ बल दिया और हाँ जी बिल्कुल, फिर वही बात। तमाम सियासी जमातों ने यकजा होकर ये फैसला किया था कि साहब हम जब कागजात नामजदगी दाखिल करवाते हैं तो हमें बहुत सारे मालूमात जो कि अवेलेबल होती हैं या ट्रिवियल होती हैं या फरोई होती हैं वो पूछी जाती हैं। लिहाजा एक सादा निस्बतन सिंप्लीफाई करने की कोशिश एक बनाया थी ना, जिसमें बाकी अच्छा, अब कोई हर्ज वो चूंकि कमेटी में होता रहा और फिर आइज हैव इट और जब वो आया तो इल्ज़ाम ये चल पड़ा कि साहब वो कोई उन्होंने ख़त्म कर दिए, उसमें से अब कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम ये तो इम्प्रेशन हुआ। लेकिन उन दिनों जब ये कानून पास हो रहा था और उसके फौरी बाद सारी तवज्जो ये लग गई कि क्या वो हलफनामा जिसका ताल्लुक खत्म नबूवत से है, क्या उस सारे की आड़ में उसको बदल दिया गया या नहीं बदला गया। खैर, लोग अदालतों में चले गए, हाई कोर्ट में फैसला आ गया कि नहीं जी, उससे एकदम से हाहाकार मच गई, इलेक्शन डिले हो जाएगा, इलेक्शन डिले हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इल्तवा दिया, आज उन्होंने फैसला कर दिया। अब मसला ये है कि वो तमाम मालूमात
جو کہ نظر بظاہر چھپانی تھی، جو کہ میری دانش میں ممکن نہیں تھا، لیکن بہرحال جو تاثر ہوا، اب ایک تفصیلی حلف ناموں کے ذریعے ان کو، اور وہ ابھی فیصلہ چونکہ آیا ہے، اور وہ حلف نامے جو ہیں ان کی عبارت کن کن موضوعات پہ دینی ہے، 3 یا 4 ہیں، 3-4 ہیں، اس میں آپ کو اپنے وہ تمام، یہ اہم بات نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے جو آنے والے دنوں میں دیکھو کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں، ان کی وقتی طور پر سمجھ نہیں آتی ہے۔ رائٹ، تو اس میں کون سی ایسی چیز آپ اس میں جو آرڈر ہے نا، اس کے یہ نمبر 8 جو اس کا نقطہ ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس میں اب یہ ہے نا کہ عام طور پر آپ اپنا نومینیشن پیپر دیتی ہیں، اس میں آپ کے مخالف نے اعتراضات اٹھائے، ریٹرننگ آفیسر نے جو ہے وہ انہیں قبول کر لیا، ٹھیک، آپ پھر الیکشن ٹریبیونل کے پاس چلی جاتی ہیں، وہاں پہ آپ کو ریلیف، یا پھر اس طرح آپ کورٹس میں سے ہوتے ہوتے بالآخر آپ سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں، جیسے ہمارے راول پنڈی کے ایک مشہور سیاستدان کے ساتھ ہوا۔ وہ تو ابھی پتہ نہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ وہ اس اسمبلی کی رکنیت کے بارے میں تھا اور وہ اسمبلی رہی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اب یعنی کہ مجھے بہرحال مجھے اس سے غرض ہے بھی نہیں فی الحال، لیکن اس میں اب قصہ یہ ہو گیا ہے کہ میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حلف نامے اب سپریم کورٹ کی ہدایت پر شامل کیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان حلف ناموں میں جو معلومات دی جائیں گی انہیں یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ معلومات سپریم کورٹ کو دی گئی ہیں۔ You see, right. Since the affidavit is required to be filed in pursuance of the order of this court, therefore, if any false statement is made, اب اس میں اگر کسی نے غلط بیانی سے کام لیا تو پھر اگر میں آپ کا مخالف ہوں، آپ نے یہ حلف نامہ دیا، آپ الیکشن جیت گئیں، درست، میں لے کے چلی جاؤں، میں اس میں سے اگر کوئی لکونہ نکال لوں تو میں الیکشن ٹریبیونل وغیرہ میں جانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سپریم کورٹ کے روبرو غلط بیانی پر مبنی حلف نامہ دیا بالکل گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ الیکشن ٹریبیونل کی پھر کیا وہ رہ گئی؟ ایک آ گیا نا، تو وہ جو میں شروع سے جو میں ایک بات کہے چلے جا رہا ہوں کہ 62-63 کے تحت اب کوئی شخص جو ہے نا وہ ریگولر پروسیس سے نہیں جائے گا، ہاں سیدھا سپریم کورٹ، وہ جائے گا کہ سر یہ آپ کے حکم کے تحت یہ حلف نامے مندرجہ ذیل دیے گئے، مثال کے طور پر حلف نامہ ہے جی آپ نے غیر ملکی سفر کتنے کیے، صحیح ہے، انہوں نے آپ نے کہا 5 کیے تھے، آپ نے لکھے 3، اور اس میں آپ نے کتنے یعنی کہ خرچہ آپ کا براڈلی ہوا، یعنی وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ایسی، تو یہ صاحب انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا، تو اب غلط بیانی سے ایک تو صداقت اور امانت پہ سوال اٹھا، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ کورٹ کے روبرو غلط بیانی پر مشتمل حلف نامہ دینا، اس کو مس لیڈ کرنا ہے تو اس کی سزا الگ سے ہے، رائٹ، اچھا وہ تو ہے ہی، مثلا اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کی فاسٹ ٹریک نا اہلی کا بندوبست ہو گیا، اور دوسرا آپ نے عدالت کو غلط بیانی کی، عدالت دوسرا چونکہ آپ نے غلط بیانی کی تو وہ جھوٹ بولنے کی سزا الگ ہو گئی، تو یہ اپنی دانست میں تمام پارلیمنٹیرینز نماز بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے لگوا کے آ رہے ہیں، ان کو مبارک ہو، ہمیں کوئی ہمدردی ان سے نہیں ہے، دکھ صرف ایک بات کا ہے کہ اس وقت نہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ پاکستان تحریک انصاف یہ اخلاقی جرات دکھا رہی ہے کہ ہاں صاحب ہم نے بھی اس قانون کو منظور کروانے میں پورا حصہ لیا تھا۔ دو لوگوں کو سنا ہے میں نے، نصرت صاحب، پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ ہم تو واک آؤٹ کر گئے تھے، ہم نے تو سائن ہی نہیں کیا اس کے اوپر، تو وہ اس کی کمیٹی کی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کیا پوزیشن لی، اور شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ہم نے یہ ایسا نہیں ہے، وہ یہی کہہ رہی تھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وہ چیزیں نکال دی تھیں، اور یہ ساری ڈیٹیل تو ویسے بھی الیکشن کمیشن میں جمع ہوئی جاتی ہیں، تو مطلب ابھی تک جو 2 جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا فی الحال ان کی پوزیشن یہ جی، لیکن ان جماعتوں کا کیا یہ موقع چھوڑو جی، ابھی تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے،
वो तो कह रहे हैं हमने क्या साइन किया, इस मुल्क में जो जमहूरियत की मेरे बचपन से तो वो तो वही कह रही हैं जो आप कह अरे रहे हैं बीबी, ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यस। के बालादस्त इदारा है पार्लिमान। इसके बाद नहीं, तो कुछ वो कहूं हो सकता है कि कि वो पार्लिमान का बना हुआ कानून, आई डोंट नो, अब वो क्या कर सकते हैं सर? क्यों वो अपीयर होते, उनको बुलाया गया था क्या? खुद जाते, खुद पार्टी बनते, मगर रजा रब्बानी वो वैसे आइन के बड़े यानी आंसू बहाते हैं भाई अपनी। खैर वो डिसोन नहीं कर रहे कि हम इसमें बीबी नहीं थे। इस्तदा तो करते, रिजेक्ट हो जाती। फेयर इनफ। रजा रब्बानी साहब बजाय जो आंसू बहाते हैं कभी कभार सेनेट में खड़े होकर, जाते अदालत में कहते सर हम लोगों ने मिलकर ये बनाया है, कानून साजी हमारा काम है, आप उसकी इंटरप्रिटेशन करने का हक है। अब यानी कि आपका एक केस जो सही है, आपका मैं है, इस बात पे आपसे नहीं बहस, ठीक है, मान लिया, they could have, if they wanted to, they could have made more वो नहीं of an गए। effort, but तो ठीक है। बस बात ये तो आधे से ज्यादा लोगों को ये समझ ही नहीं आएगी कि इस बात पे व्हाट इज एग्जैक्टली द इशू। कहेंगे बहुत अच्छा है, ये तो सारे चोर हैं, तो इनकी बातें जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, सब नाहल हो जाएंगे और टीवी पे बैठे हुए लोग खुश हो जाएंगे। ना दें, ये एक दूसरे को जब खुद चोर कहते हैं तो दूसरे को मैं क्यों बुरा कहूं? आम आदमी देखेगा कि यार ये टेलीविजन पे ये इस जमात का बैठा होता है, बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, ये अगर चोर थे तो सही है। ये कॉल कहते हैं वो ले लें, फिर आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम नुसरत साहब, मैं रियाज बोल रहा हूँ सक्खर से। जी रियाज साहब। सर एक्चुअली ये जो आपने 8 नंबर पैरा अभी बताया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, तो हमारा इलेक्शन कमीशन तो वैसे तो कहते हैं जी वो खुद मुख्तार इदारा है, उसके अपने मामलात हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट खुद मुख्तार है। तो इस पैरा के आने के बाद हमारे इलेक्शन कमीशन की जो खुद मुख्तारी है वो तो खत्म हो गई, फिर इलेक्शन की जो सारी जिम्मेदारी वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेती? फिर इलेक्शन कमीशन को बिठा दे घर पे। ये देखें आप, वो फिर आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। अर्ज ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के रूबरू इलेक्शन कमीशन ने ये पोजीशन ली? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने बल्कि ये कहा कि जी हम तो ये मालूमात चाहते थे, लेकिन वो बदकिस्मती से ये कानून आड़े आ रहा है। जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप जिस किस्म की मालूमात चाहते हैं उसका हलफनामे का आप यानी मतन तैयार कीजिए। ये जो इतनी देर से फैसला आया वो मतन तैयार करके फिर इलेक्शन कमीशन ने सबमिट किया है, वो उसका इंतजार कर रहे थे। वो जब सबमिट हो गए उसको देख के उन्होंने उसको करके तो फिर उन्होंने अपना पूरा ऑर्डर जो है हम लोगों को रिलीज किया है। तो आप बराए मेहरबानी हकायक को नहीं हम नजरअंदाज कर सकते जी, ब्रेक वो लेते हैं अपनी जगह। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @पाकिस्तान_। अच्छा, अब बात यह है कि हुक्मरानों के तमाशों से बिल्कुल खुद को बेकसो मजबूर समझता हुआ जो आम आदमी है ना, और मेरे और आप जैसे अफराद भी इससे उनमें, क्योंकि हम तो उनका जिक्र इसलिए करते हैं कि हम अलेजिडली नाम नहाद सियासी शो कर रहे हैं, तो बहरहाल उसको शायद इन चीज़ों की में इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इन बातों का इफ़ेक्ट्स होते हैं सबके ऊपर और इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब लाहौर से एक कॉल ले लें, फिर उसके बाद जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी ये आप फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में जी, तो ये ट्राइकाटनी ऑफ पावर जो है एग्जेक्टिव, पार्लिमान और जुडिशरी की, उसमें इंडिपेंडेंस तीनों की होनी चाहिए और तीनों की अपनी अपनी डोमेन में सुपरमेसी लाजमी है। और ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है ना डिफेक्टो डिजोरो की तरफ से, ये अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं, इदारों की साखों को बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल सर वो गुजारिश ये है जी कि मैं आपकी बात से एकेडमिकली बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एग्जेक्टिव यानी हुकूमत, इंतज़ामिया अपने कारनामों से लोगों को बिलबिलाने पर मजबूर करते, अगर कानून साजी के इदारे उन्हें हमें पता ही ना चले कि उन्होंने कानून में तब्दीली क्यों की थी, और जो वो तब्दीली कर रहे होते हैं उसका दिफा ना कर पाएँ, और ख़ुद एक धरना हो
اور وزیر قانون استعفیٰ دے کے کہے جی جان بخش دیں، تو اس صورتحال میں جو خلا ہوگا اس کو کسی نہ کسی نے تو پر کرنا ہے نا۔ سیاست میں، اقتدار میں خلا نہیں رہتا ہوتا، اور آپ کو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ ہماری ایگزیکٹو اور مقننہ نے کہیں نہ کہیں ایسے راستے بنائے کہ جس میں لوگ دوسری طرف دیکھنے پر مجبور ہوئے، تو اس کے بعد تو جو بڑھ کے تھام لے ساغر اسی کا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اب یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایکیڈیمک بات ہے، لیکن اس کی جب ریپرکشن آتی ہے نا وہ الگ، وہ ایک وقت لگتا ہے۔ دوسری میں صرف ایک بات کہہ کہ میں آنا چاہتا ہوں وہ عام آدمی کے لیے جو مصیبت آنے والی، جس پہ چونکہ ہم اپنی پوری تھیم یہ بلڈ آج یہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہ ہے کہ مثلا نیب نے دوبارہ بھائی جیسے ہی آپ کو یاد ہوگا شاہد خاقان عباسی صاحب نے حلف لیا تھا تو ان کو سیاسی مخالفین نے ایل این جی عباسی کہنا شروع کر دیا، یاد ہو بالکل۔ اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے 007 کے پائے کے ایک رہنما ہیں سیاسی، راولپنڈی سے گہرا تعلق، وہ بہت جیمز بانڈ کی طرح انڈر کور ہانگ کانگ گئے، جی انڈر کور ہانگ کانگ میں انہوں نے کور سٹوری یہ بنائی کہ جیسے وہ کوئی میک اپ لینے گئے ہیں، میک اپ کا سامان، مجھے یاد ہے نصرت، وہاں انہوں نے کہا کہ یہ دستاویزات میں لے کر آیا ہوں، میک اپ میں چھپا کے، وہ دستاویزات غالباً پہنچی ہوں گی نیب کے پاس۔ اب آج انہوں نے نہیں، وہ جب آئیں تو وہ تو سارے سوتے رہے نا اس پورا عرصہ، اب آج جب نیب یہ پریس ریلیز دیتی ہے تو کہ جی ہم ضرور ہوا ہوگا، مزہ ہم نہیں جانتے ہیں، میں اور آپ we are not sure چلنا چاہیے بالکل کہ جی اپنا اربوں روپے کا نقصان ہوا، انہوں نے 15 سال کی لیز پر ایک کمپنی کو ایل این جی کا ٹھیکہ دیا۔ میرا جو کہنا یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی معاشرہ اتنا تقسیم بار بار کہتا رہتا ہوں، اندھی نفرت عقیدت، اندھی نفرت عقیدت، ابھی آپ کو ریحان بی بی کی کتاب کے دنوں میں نہیں سمجھ آ گئی، اس میں جو ان کے آدمی ہیں وہ یہ کہیں گے یار دیکھیں 10 مہینے میں وزیر اعظم نے اس وقت انہیں یاد نہیں آیا کہ ہر بندہ کہہ رہا تھا مخالفین کے جی ایل این جی کہہ رہے تھے لوگ، ثبوت، اب جب وہ چلے گئے ہیں الیکشن قریب آئے ہیں تو انکوائری اس معاملے پہ شروع، بھائی آپ ان دنوں میں اس کو پروب کر کے ایک اس کا کلوجر کر دیتے، اب آپ نے انکوائری کی تلوار لٹکا دی، تو ان کا جو ووٹر ہے، ان کا جو حامی ہے وہ اس کو دیکھے گا، اور عموماً اب آہستہ آہستہ تاثر یہ جانا شروع ہو جائے گا کہ جیسے آئندہ انتخابات کے لیے لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور وہ فیلڈ ڈینائی کرنے میں نیب بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جا چکا ہے تاثر، اب صحیح یا غلط وہ اور مضبوط ہوگا نا پھر، تو یہ نہ ہوتا 4.5 بلین تو والی الگ بات کے بات بعد تو پھر اب آ جائیں ہم اصل رونے پہ جو میرا اور آپ کا اور عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ میں جو بار بار روتا تھا، میں نے کبھی بھی بس میں نے پہلے کہا، میں نے ایک زمانے میں میری تھیوری میں نے آپ کو دینا شروع کی، میں نے کہا یہ اپنے آخری دن تک بجلی چلاتے رہیں گے، بعد میں لوگ کہیں گے جی کتنے گئی ہوتے احسن۔ اب آج ایک اور ٹریلر چلا ہے، بہت چھوٹا سا چلا ہے، مختصر سا چلا ہے، تقریباً 3 گھنٹے کے لیے یا 2.5 گھنٹے کے لیے راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس جو ہے ہاں جی وہ رکی رہی، اور بالآخر یہ ایک معاہدہ ہوا ہے جو اسٹامپ پیپر پہ لکھا گیا ہے یونین کے ساتھ۔ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 انہیں تنخواہوں کی ادائیگی ڈرائیوروں کو بر وقت نہیں ہوتی، ہونی چاہیے، اب اس میں یہ ہوگا کہ ہر صورت 5 تاریخ تک۔ دوسرا وہ بونسز مانگ رہے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ عید آنے والی ہے، اب اس میں جو بات یہ جو باتیں تھیں جو میں کر رہا ہوں، یہ اس وقت جن لوگوں نے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ان کی حکومت ہونی چاہیے، وہ تحریک انصاف وہ لوگوں کو سمجھا رہی ہوتی۔ ایک ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹ ہے جس میں زیادہ تر ایکیڈیمک ماہرین معیشت ہیں، جنہوں نے باقاعدہ حساب کتاب لگا کے، اور میری دانش میں درست،
وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس ہے، اس میں ایک سواری کا ریٹرن آنا جانا کم از کم 100 روپے کا ہونا چاہیے. بالکل، اور ٹکٹ 20 روپے کا ہوتا ہے. ٹکٹ 20 کا نہیں 40 کا. 20 ریٹرن 40 ہو گیا، نہیں ریٹرن تو پھر 40 ہوا نا. ہاں ایک طرف جانے کا 20 ہوتا ہے. درست. تو 40 روپیز. ایک سواری جو ہے وہ 60 روپے نقصان دیتی. اب دنیا میں جتنی بھی یعنی برطانیہ ہے جیسے مثال کے طور پر، ارے بریک چلیں پبلک ٹرانسپورٹ اس کو سبسیڈائز کیا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ہر جگہ ہی کرنا بہرحال پڑتا وہ ہے. بریک کرتا ہے. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bolbolpakistan_. اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں نا، مثلا جیسے ابھی ہم نے بریک پہ گئے تھے، ہمارے ساتھی اب آپ ان سے بحث کیے چلی جا رہی تھیں. اب اتنے مختصر وقت میں آپ اپنے ساتھیوں کو نہیں سمجھا سکتے. اب سیاست دانوں کو یہ ہمت دکھانی چاہیے، اور یہی تو دن ہے الیکشن. آپ مجھے بتائیے مثلا یہی راولپنڈی کے جو عظیم ہمدرد ہیں، قائد ہیں، عمران خان صاحب نے بھی راولپنڈی سے ووٹ لینے ہیں. یہ بتائیں لوگوں کو کہ کیا یہ میٹرو بس سروس کو جاری رکھیں گے؟ ہاں اگر اتنی مہنگی ہے تو کیا بند کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہاں رائٹ. اچھا اگر نہیں جاری رکھیں گے تو لوگوں کو کنونس کریں کہ بھائیو میں ABCDEFGH کی وجہ سے میں آپ کو ابھی صاف کہہ دے رہا ہوں. کیوں کہ یہ پیسے ان چیزوں سے لے کر ادھر خرچ کیے جا رہے ہیں. میں یہ پیسے جو آپ کو میٹرو میں بیٹھنے کے ہوتے ہیں اس کا میں اسکول کروں گا، کالج کروں گا، جو بھی ٹھیک ہے، ہسپتال میں دوں گا. لیکن بتاؤ تو صحیح نا، لوگوں کو سمجھاؤ بابا. اب موجودہ حالات رہتے ہیں. میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں گلمین، تم شاید یہ میری دانش میں ٹریلر ہے، کیونکہ ابھی تو بھائی صاحب ہیں نا آج کا دن، کیونکہ وہ تو ادھر چلا گیا نا. اب الیکشن کمیشن وہاں بھی فیصلہ کرے گا. ہاں یس. تو دونوں اب آج بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے موصوف نے فون شون گھمائے ہوں گے کہ جاؤ سائن کر دو. ہاں اب جاؤ نیا چیف منسٹر آئے، وہ ہڑتال وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے بند ہوئے، اور بتائے لوگوں کو کہ یہ کیا کر کے گیا ہے شہباز شریف، بلکہ شوباز شریف. لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھا ہم آپ کو کہتے تھے شوباز شریف یہ کر گیا. ایک بحث وہ اس کی تو کمٹمنٹ نہیں ہے نا. شہباز صاحب کی تو کمٹمنٹ ہوگی کہ یار چلتی رہے، ادھر سے نکال ادھر سے کر، جو مرضی کرو یار. وہ بندوں پرائیورٹی میں ہے، ظاہر ہے. انہوں نے تو ووٹ لینے تھے. اس کو آپ نقطہ نظر جب آپ کسی پروفیشنل سے بات کریں گی کون، وہ کہے گا صاحب یہ تو سیاستدان یہ اس طرح یہ ووٹ بائنگ پروجیکٹس ہیں. ہاں رائٹ. اس پہ پھر ایک دوسری طرف وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ آپ کیا للو تللوں پہ جب ریاست خرچ کرتی ہے ہاں تو ہمارے صاحب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہمارے لیے یہ 60 روپے ایک ٹھنڈی یعنی ایک دو رویے ہیں نا کہ ہاؤ یو ہیو ٹو رن اکانومی. ہاں ٹھیک ہے، اس پہ وہ بحث. اب جیسے ہم لوگ کبھی یہ بات نہیں کرتے سرکولر ڈیٹ کے ایوریج آن ایوریج غالباً 18 روپے کا ایک یونٹ پڑتا ہے نا بجلی رائٹ. کا. ہاں ڈیپینڈنگ آن کس سے بنا رہے ہیں آپ، کہ بھی کس سے بنا رہے ہیں، اگر تیل سے بنا رہے ہیں یا. لیکن میں اور آپ جو پیمنٹ دیتے ہیں ایک یونٹ کی وہ 9 روپے ہوتی ہے یا 12 روپے. بالکل وہ اتنا خرچہ اس پہ نہیں آتا جتنا ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے اپنے. لیکن باقی پیسے حکومت دیتی ہے، کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ یار لوگوں تک یہ سہولت پہنچے، بجلی جائے. اب ہم نے اگر اس سبسڈی بزنس سے پل آؤٹ کرنا ہے تو ریونیو کا مسئلہ. اب آئیے جناب، بہت شور مچا کہ جی پیٹرول جو ہے اس پہ سیلز ٹیکس بہت ہے، صحیح اس کو کم کر دیں. اب یہ آج ہی یہ خبر ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کہا ہے کہ صاحب ہم ہر مہینے جو یہ جو POL کی سیلز ہیں اس پہ ہمیں 20 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اب
ان کے جاتے ہوئے کون وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے؟ اوگرا یا نہیں نیپرا، یہ آئل کی قیمتیں، اوگرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹر، انہوں نے سمری بنائی تھی، یاد ہوگا کہ وہ ٹافی والے مفتاح صاحب، انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم تو 7 جون تک نہیں بڑھائیں گے. صحیح ہے، اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا جائے گا. 7 جون آ گیا. اب یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ بیچارے کیا کریں؟ یہ تیل پٹرول کی قیمت بڑھانے پر مجبور ہوگی. ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور ان بیچاروں نے اپنے اشارے دینا شروع کر دیے ہیں. آج یہ جو آئی ہے ہمارے پاس وزیر اعظم کے دفتر سے کہ کابینہ کا اجلاس جس کی آپ نے اپنا ابتدائیہ بنایا ہے تو بنایا ہے، اس میں آخر میں اب یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں اور کابینہ کے اجلاس کے بعد جب پریس ریلیزز جاری کرتی ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی پہ زور دینا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں تو سب اچھا اوپر سے رکھ کے چلنا پڑتا ہے نا. تو اس میں بھی یہی ہے کہ آغاز تو اسی پہ ہوا کہ ویل ڈن کہ 6% ہماری جو ہے نا جی ڈی پی گروتھ ہے، لیکن کے ساتھ ہی یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس اپنے مینڈیٹ میں رہتے ہوئے اس کا پاس جو سہولت ہے سرٹن ایشوز کو اسے ایڈریس کرنا ہوگا. اب وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے نا، یہ دیکھیں نا، بیلنس آف پیمنٹ، بیٹر مینجمنٹ آف پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. ویسے 2 مہینے میں کیا کر لیں گے میں جاننا چاہ رہی ہوں. اور پھر آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک بہت کمپریہنسو اسٹریٹجی بھی تیار کر کے جائیں گے تاکہ آئندہ آنے والے بھائی وہ تو تجویز دیں گے نا آنے والوں کو، لیکن لیکن یہ تو مطلب یہ سارے ایشوز ہی تو یہی ہیں نصرت صاحب، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور فائنینشیل ایشوز سارے یہ جو انہوں نے لسٹ کیے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ، فسکل اینڈ ڈیٹ سسٹینیبلٹی، بیٹر مینجمنٹ آف پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. دیٹ از پریٹی مچ دا ہول گیم میرے خیال میں آ گیا نا. اس پہ ٹاپ پہ فوری طور پر بنتا ہے جی پیٹرول. ہاں بالکل. اچھا پیٹرول کی پرائس بڑھی تو ریلیٹڈ پرائسز سب کچھ بڑھ گیا. پیٹرول بڑھتا ہے تو آگے عید آ رہی ہے، اور ساتھ ہی اس میں آپ کے اگر جو آپ کے فورن ریزروز کی صورتحال ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ڈالر ڈالر ڈالر، تو افراط زر. اب یہ افراط زر، بیلنس آف پیمنٹ، اوور ہیڈ چارجز، سبسڈی، یہ باتیں میرے آپ دیکھنے والے کو جناب یہ گل ہے. یہ چھڈو جی نصرت صاحب، تسی ٹائی لا کے انگریزی بول دے بیاؤ جی، ہے کی گل ہوئی. ہاں ڈیپینڈنگ کہ آپ کے سائٹ پہ اس کی انٹرپریٹیشن بھی بڑی آسان ہونے گا. آپ یا یہ کہیں گے کہ جب تک ان کی حکومت تھی سب کچھ صحیح تھا، یا پھر اگر آپ ان کے خلاف ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ جاتے جاتے تو ٹھیک کر گئے اور انہوں نے باقی سب خراب کر دیا تاکہ آگے خراب. بیکاز یہ بھی میں سن رہی تھی کہ بھائی یہ بجلی لے گئی کیا حکومت اپنے ساتھ، وہ ایک پوزیشن یہ بھی ہے. تو کیا کریں. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ مہنگائی ہونے والی ہے نصرت صاحب، اس کا مطلب ہے بہت شدید قسم کی. ابھی یعنی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کل ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپیرنٹلی دیکھو وہ تو انتظام کر کے گئے تھے. ہمارا دیکھو نا جو ہم لوگوں کو سمجھا نہیں پاتے، ہمارا تو پرابلم یہ ہے بابا چسکے میں رہتے ہیں نا ہر وقت کہ چسکے. اب وہ ابھی یمائمہ بی بی کا آ گیا ہے اب ہم اس پہ تو آج کا پروگرام اس پہ ہو سکتا تھا. اور یہ کہ کتنی اچھی تھی ہاں اور ہیں، اور کلاس ایلیٹ وغیرہ وغیرہ اس کے مقابلے میں، تو وہ اس طرح کی باتیں. لیکن آپ جیسے یہ میرے عام آدمی کا جیسے یار ووٹ مانگنے جا رہے ہو کچھ اس کو تو بتا دو. اور خاص طور پر ہم جیسے لوگ جن کا کام ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ ایجوکیٹ بھی کریں. اب IMF ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ان کے ساتھ بریفنگ دے. اگر آپ غور سے پڑھیں، کہہ رہے ہیں کہ سب کہہ رہے ہیں ہم کے پاس جانا. نگراں وزیر اعظم صاحب کو کھل کے کہہ دیا ہے فائنانس سیکرٹری نے کہ صاحب کوئی اور آپشن نہیں ہے، ہمیں IMF کے پاس پتا تھا 6 مہینے پہلے یہ بات پتا تھی نصرت صاحب کتنی دفعہ کہتے ہیں. جی ایک اسلام آباد سے کال ہے جی. السلام علیکم. ارے بی بی میں کہہ رہا ہوں کہ ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. ہاں جی ابھی تھوڑی سی دیر پہلے بات ہوئی تھی تو یہ میٹرو ٹرین اور میٹرو بس وغیرہ یا اس قسم کی جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں جی، تو یہ جو نون لیگ کے لیڈرز ہیں وہ
بہت سی چیزیں گنوا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. دیر از نو ڈاؤٹ کہ کام کئی ہوئے بھی ہیں بہت, لیکن اس اصل ایشو کرپشن کا ہے. اور یہ کام جو ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم, اسٹارٹ فرام ایوب خان, بھٹو, ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سر ایوب خان صاحب نے, اب یہی ہمارا ایک سب سے بڑا رونا ہے کہ ایوب خان صاحب نے یہ بنوائے کیسے, پاکستان کے 3 دریا انڈیا کو سرنڈر کر کے. بھیا یہ بھی تو کہہ دیا کرے نا ساتھ. یہ جو لاہور میں اب آپ کو پانی نہیں ملتا اس لیے کہ راوی پہ پاکستان کا حق نہیں رہا. اب کھودتے چلے جائیے پانی کتنا. اور ابھی جو تھوڑا بہت اضافی پانی آتا تھا ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. بھارتی وزیر اعظم اپنے جلسوں میں جا کے وہاں کے صوبہ پنجاب میں کہتا ہے کہ آپ لوگ تو ہمارے سب کے لیے اناج پیدا کرتے ہو, جو راوی کا پانی بچ کے ادھر جا رہا ہے وہ میں نیچے لاؤں گا, اس کا حق ہوگا. اس کے مقابلے میں انہوں نے جو کیے, آپ کا چناب اور جہلم تھا, چناب اور جہلم کا جہاں سے وہ ادھر کیچمنٹ سے ہو رہا تھا, ہم وہاں پہ ہم کشن گنگا کی طرف تو دیتے رہے توجہ, رائٹ فلی سو. لیکن اوپر جو جنگلات کا صفایا ہو رہا تھا جہاں سے ان کا پانی آنا تھا جہلم اور چناب کا, برف نہیں ہو رہی تھی. وہ انہوں نے, کیونکہ ان کا نہیں تھا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر ہو رہی ہے ہم کیا کریں. تو ہمیں مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ کتنا سہانے دن تھے, تو بھائی دوبارہ لے آئیے. یہ تو لوگ بھی تو بہت آدھے سے کم ہی تھے نا, مطلب یہ بھی تو سوچو کیا 200 ملین لوگ تھے پاکستان میں اس وقت جب یہ ایوب خان کا زمانہ تھا گولڈن, مطلب یہ بھی تو کیا ہم لوگ بات کرتے ہیں نا. انسان کی امیجنیشن یہی ہے نا کہ آپ سوچو کہ بھئی آبادی نے بڑھنا ہے اور اس کے کنٹرول کا کچھ کرو. کے ایشو پہ تو کوئی بھی کبھی کسی نے وہ تو اب کیونکہ مصیبت سر پہ آئی ہے تو اسلام آباد سے کال ہے, السلام علیکم. اب کیونکہ سر پہ آئی ہے تو اب ہر بندہ ایکسپرٹ بن رہا ہے اس کا. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر افتخار محمود عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بھیا. نصرت صاحب وہ ایک ریکویسٹ کرنی تھی, ابھی آپ میٹرو کی بات کر رہے تھے جس میں سبسڈی کا ایشو ہے, تو اس معاملے میں کمپیریزن کیا جا سکتا تھا آبجیکٹیولی. جو ڈیزائن بی آر ٹی کا پشاور میں ہے اس ڈیزائن میں انہوں نے پروویژنز رکھی ان ٹرمز آف کمرشل ایریاز اینڈ فیڈر سروسز اینڈ پارکنگ لاٹس ویئر اٹ وڈ ہیلپ ٹو پے بیک. وہ جو اس کی چارجز ہیں رننگ چارجز وہ پے بیک کریں گی وہ چیزیں, تو سبسڈی نہیں دینی پڑے گی. تو اس طرح کا آبجیکٹو کمپیریزن بھی ساتھ کیا جا سکتا ہے. جی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے ریسرچ کرنی, لیکن ہماری کلمنی بھی ضروری ریسرچ کر سکتی ہیں اور اس طرح کا کمپیریزن دے سکتی ہیں. اف یو ڈونٹ مائنڈ, بات یہ ہے کہ میٹرو پروجیکٹ کیا اچھا تھا یا وہ اس کی سبسڈی کتنی ہو سکتی تھی یا کتنی کم کی جا سکتی تھی یا اسے پروفیٹیبل تو خیر نہیں ہوتا پبلک ٹرانسپورٹ, وہ ایک الگ بحث ہے نا. وہ تو اپنی جگہ بالکل درست. میرے خیال میں جب بن رہا تھا نصرت صاحب کتنے لوگوں نے اس پہ مختلف اعتراضات اٹھائے اور بالکل, بٹ وہ دیٹ از واٹ ڈو وی ڈو ناؤ نا, کہ اب اس کو بند کر دیں یا اٹھا کے پھینک دیں, واٹ ڈو وی ڈو. ایشو ہے کہ کیا میں نے اور آپ نے, اسی معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پروجیکٹ کو امپروو کیا جا سکتا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. مجھے تو ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک لائن کیسے ہو سکتی ہے. سر ایک میٹرو اور چلائیں اور جگہ ہونا چاہیے تھا نا. یہ گفتگو نہیں ہوتی نا ٹی وی پہ, گفتگو نہیں یہی ہو تو رہی بات, نا. دیٹس دی پوائنٹ. تو یہ ہو رہی ہے کتاب. میں یہ رو رہا ہوں سر, صحیح, یہ بنیادی ایشو. ہم لوگ بالکل یہی, ہم تو رو یہ رہے ہیں اور یہی مناسب وقت ہے. انتخابی مہم آ رہی ہے. جی آپ اس میں بتائیں کہ آپ یہ کہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کون سی چیز ہمارے لیے قابل قبول ہے یا جن چیز میں نقائص چاہیے, یا اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی تھی تاکہ دوبارہ جب کہیں بنے تو اس سے زیادہ بہتر بنایا جائے, اتنی سبسڈی نہ دینی پڑی. لیکن اس سے تب دیز آر ناٹ ایشوز وی آر انٹرسٹڈ ان نا, ایز یو سینگ دیٹ یو رائٹ, ہمیں نہیں ہے. یہی تو رو رہا ہوں. اس کے بعد مجھے جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ انہیں ایمرجنسی میں جانا پڑا ایک عبوری ریلیف لینے کے لیے, ٹھیک ہے, تو اب ہمارے ہم تو ادھر دائیں بائیں ہم دیکھتے نہیں ہیں نا. اردن, جارڈن میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. وزیر اعظم کو, کیونکہ وہاں تو بہت آسانی ہے نا, وہ بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے وزیر اعظم اچھا نکال دو, لیکن لوگ سڑکوں پہ ہیں. کیوں کہ ان کے پاس جائیں گے وہ فوراً کہیں گے, جیسے ابھی یہ تیل کی قیمت یہ شاید غالباً جتنی سجیسٹ کی جا رہی ہے اس سے آدھی یا
मतलब फर्ज करो वो कह रहे हैं जी कि आप 2 रुपया बढ़ा दें, ये कह रहे होंगे गणेश साहब 1 रुपया बढ़ा देते हैं, कोई इस तरह का करेंगे। लेकिन IMF के पास जाओगे वो कहेंगे साहब 3 रुपया बढ़ाइए। अगर आपको अपना ये करना है तो बिजली बढ़ाइए, ये करें वो करें। अब उसमें ये होगा कि ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ पानी का मसला चल रहा है, गर्मी शदीद, तो इंतखाब होंगे, खुदा न खास्ता को ट्रिगर ऐसा हो गया लोग सड़कों पे आ जाएं तो पता नहीं क्या होगा। बहरहाल वो चलें जी, इसी पे आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।